बारगाह में दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हसन रज़ा हाशमी इब्न अज़ीज़ुल हक के रुकू साथ सवाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अव्वल क़ब्ल कुल्ल अव्वल वल आखिर बाद कुल्ल आखिर अल मअरूफ मिन गैर रविया अल खालिक मिन गैर रविया अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातु अबराज वला हुजबुन ज़ातु अरताज वला लैलुन ताज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद ज़ालिका मुब्तदहुल ख़ल्क़ व राज़िक़हु व इलाहुल ख़ल्क़। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिल अब्तहिल इक्तिहामी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ी औ कौकबिद दुर्री अद्दहरित ताहिर वद्दर्रिल फ़ाख़िर अल इल्मिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद محمد وعلى سيدة النساء الإنسية الهوراء أم الأئمة النخباء النجبى بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة الصديقة بالأقوال المرضية بالمقالة الرزية بالعدالة سيدة النساء حبيبة الرحمن أبي الزهراء محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات پڑھے بابا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ هذا حسین فارغ ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاضر حسین فارغ ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنا زیادہ امام حسین کے تعارف پر محنت و مشقت کیوں کیا؟ ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے اور ان کو ثواب پہنچے گا اہل بیت کے ذریعے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں پہ تمام لوگ بیٹھے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے، آپ نے علماء خطبہ مراجع کرام ہر انسان سے، ہر عالم سے، ہر پڑھے لکھے سے یہ سنا ہے کہ یہاں جو فرش بھی جاتا ہے تو جنت سے بی بی فاطمہ آ جاتی ہیں، جنت سے شہزادی آ جاتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے لال کا ماتم ہوگا، میرے لال پہ گریہ کیا جائے گا۔ اب جب ذاکر ممبر سے کہتا کہ فاتحہ پڑھو، اب شہزادی بھی پڑھ رہی ہیں، بی بی معصومہ بھی پڑھ رہی ہیں، حسن بھی پڑھ رہے ہیں، حسین بھی پڑھ رہے ہیں، مولا علی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب فاتحہ ادھر ذاکر نے کہا ادھر انہوں نے پڑھا، کیا کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ بیوی نے فاتحہ پڑھا اور مرحوم تک نہ پہنچا، سیدہ نے فاتحہ پڑھا اور مرحوم تک نہ پہنچا؟ ایک سلام پڑھے گا آواز میں ہر آن ہر لمحہ پیغمبر اسلام نے پہچانوایا کس کو؟ حسین کو، کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے اندر کوئی الگ راز ہے، حسین کی معرفت جو کرا رہے ہیں اس کا کوئی الگ مقصد ہے، اس کی کوئی الگ فضیلت ہے، حسین کی کوئی الگ شان ہے، کوئی الگ رتبہ ہے،
हाजा हुसैन फारिफू, क्या हुसैन है इसे पहचानो। खुतबे को रोककर हुसैन को उठाया, क्यों? इसलिए कि ये हुसैन है इसे पहचानो। क्यों? इसलिए कि ये वही हुसैन है जो आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की मेहनतों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। क्योंकि यजीद ये चाह रहा था, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, क्योंकि यजीद ये चाह रहा था, ये बड़ा हमारा छोटा सा नजरिया है, हम देखते हैं कि यजीद ये चाह रहा था कि मोहम्मद का दिन मिट जाए, मोहम्मद की मेहनतों को बर्बाद कर दिया जाए, मोहम्मद की मशक्कतों को बर्बाद कर दिया जाए, मोहम्मद की मेहनतों को पामाल कर दिया जाए, मोहम्मद के दीन को खाक में मिला दिया जाए। नहीं, बल्कि यजीद ये सोच रहा था कि वो अल्लाह ने जो दिन बनाया, जो आदम की मेहनत है, जो नूह की मेहनत है, जो इब्राहिम की मेहनत है, जो इस्माइल की मेहनत है, जो यहया की मेहनत है, सबको मिट्टी में मिला दिया जाए। उसकी नजर सिर्फ मोहम्मद पे नहीं थी, बल्कि उसकी नजर आदम की भी मेहनत पे थी, नूह की भी मेहनत पे थी, याकूब के सब्र पे थी, सारे नबियों की मेहनत और मशक्कत को देख रहा था। वो चाह रहा था कि आदम का दिन मिट जाए, नूह की मेहनतें बर्बाद हो जाए, याकूब का सब्र बर्बाद हो जाए, दाऊद की लहरें बेकार हो जाए। ये दाव लगाए वो बैठा था, लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि ये जो पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि हाजा हुसैन फारिफू, ये तो लोगों को भी पहचानवा रहे थे, लेकिन इमाम पैगंबर इस्लाम ये चाह रहे थे इसके जरिए से वक्त के यजीद को ये पता चले जो हम कह रहे हैं हुसैन है, इसे पहचानो। ये हुसैन जब तुम्हारा जुल्म ज्यादा पड़ जाएगा तो ये हुसैन अपने 70-72 साथियों के साथ करबला में आके एक ऐसा इनकलाब बर्पा करेगा कि यजीदियत को खाक में मिला देगा। एक ऐसा इनकलाब बर्पा करेगा कि यजीदियत को खाक में मिला देगा। यजीद ये सोच रहा था कि दीन मोहम्मद में तब्दीलियां पैदा कर दी जाएगी, हलाल को हराम किया जाएगा, हराम को हलाल किया जाएगा, ये सोच रहा था। लेकिन सूरज सवा नज़र पर उतर आया था, तारीख के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुल्कियत ने अपनी आगोश में 5 वर्ष कर यजीद को जमा करके इस्लामी इक़्तिदार का मजाक उड़ाने के लिए खुला छोड़ दिया था। अमरियत की देवी अपनी तहल पे आई हुई, तमाम ताकती साजिशों की तारीखियां बिगड़े हुए अमी वली अहद के खतोखार पर उड़ेकर शख्सियत का ताज गुस्ताख के सर पर सजा दिया था। हमारा कलमों में परवरिश पाई थी, बहके हुए शराब को शराब और बर्बाद कर दिया। जुल्म यजीद की रदोफे में रवा दवा था। वो चाह रहा था कि बागात बशरियत को उजाड़ दिया जाए, इस्लाम में सन्नाटा फसाद दिया जाए, हलाल मोहम्मद को हराम किया जाए, हराम मोहम्मद को हलाल किया जाए, दीन में तब्दीलियां पैदा की जाए, अपने कानून को नाफिज किया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पैगंबर एक नवासा छोड़ के गए हैं जिसका नाम हुसैन है, जो आलों से रिसालत का परवंदा हुसैन, करबला के अब्दुल रहमान हुसैन, जिनसे आबरू के खरीदार हुसैन, ना खुदाए के सच्चे अफगान हुसैन, बाकी सारे इल्म के दिलदार हुसैन, मुश्तकाए इश्क के सरदार हुसैन, सुरमा दिले दियाले हुसैन, फातिमा ज़हरा की गोद में पाले हुसैन, मेरे अफजल समावात हुसैन, बादशाह के बड़े आयात हुसैन, नाक़िद नौत की ज़ात हुसैन, मेज़बान लश्कर आबाद हुसैन, वारिस इबादत सल्लल्लाहु हुसैन, मुसहफ़ हयात की तफसीर हुसैन, मुद्दा आयत तस्बीह हुसैन, तस्दीक़ुल जलाल की शमशीर हुसैन, जिंदगी के सोचे ने हां कौशल बदल करता रहा, सब पे कल में बैठ के फरहम नासर पैगंबर आज़म, मुजद्दिद शराफत आलम, रहने कायनात के कुरान सब कुछ खो गए, फिर भी कुछ न खोने वाले हुसैन। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह, सब कुछ खो गए, फिर भी कुछ न खोने वाले हुसैन। इमाम हुसैन वो काम करके करबला में गए कि खुद अमीरुल मोमिनीन के बेटे हसन, इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन को ये कहना पड़ा कि ला यौमा का यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे भाई हुसैन, तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं, तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं। इमाम हुसैन के माथे पर पैदा होने वाली पहली शिकन ने यजीदियत की हथेली में बड़ी हुई किस्मत की लकीर को बुझा कर रख दिया और करबला एक फैसला कुन तहरीक बनकर वजूद में आई और एक अलग अंदाज से करबला बर्पा किया। और इमाम हुसैन करबला पहुंचे और जो वक्त लगा ये इमाम हुसैन मौत को नहीं टाल रहे थे, बल्कि यजीद को मोहलत दे रहे थे। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, इमाम हुसैन मौत को नहीं टाल रहे थे, बल्कि यजीद को मोहलत दे रहे थे कि जितना लश्कर चाहता है जमा कर ले, जितने लोगों को चाहता है बुला ले, जितने तीरंदाज को चाहता है जमा कर ले, वरना बाद में ये ना कहना हमको तो मौका ही नहीं मिला था लश्कर जमा करने का, वरना हम करबला में बताते कि हम क्या थे। तो लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा जा 6 महीने का तेरे पास वक्त है। जब इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा और करबला में 2 तारीख को पहुंच गए और ये बस्ती बड़ी अजीब रंग और ढंग से करबला में बसी, जो 2 मुहर्रम को बसी, 10 मुहर्रम के उजड़ गई। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि हम करबला को नहीं जानते, हम करबला को नहीं पहचानते। सलाम पड़ेगा आवाज़ बजा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहते कि हमको पता ही नहीं करबला क्या है। एक अलग अंदाज से करबला इमाम हुसैन ने बर्पा की और बताया कि हम करबला पहुंच रहे।
اب تو چاہے جتنا لشکر جمع کر، کیونکہ تجھے آنا ہے طاقت کے ساتھ. بڑی توجہ چاہیے، اپنی خاموشی کو توڑیے، کیونکہ امام حسین کی دیکھیں، امام حسین کی محبت کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. اور یہی وہ محبت ہے کہ اگر انسان اپنے دل میں رکھ کے زندگی بسر کرے تو عبادت کہلائے گی، مر جائے تو شہادت کہلائے گی. ایسا بات پڑھے بابا کیونکہ تجھے آنا ہے طاقت کے ساتھ، حسین کو آنا ہے قدرت کے ساتھ. کیونکہ امام حسین نے دعائے عرفہ میں یہ کہا کہ اے خداوند عالم، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، حسین کو طاقت نہیں، حسین کو قدرت چاہیے. حسین کو طاقت نہیں، حسین کو قدرت چاہیے. فرق سمجھیے دونوں کے. سب آپ پڑھے بابا سے حسین کو طاقت نہیں، حسین کو قدرت چاہیے. اس لیے کہ طاقت میں انانیت شامل ہے، قدرت میں ربوبیت شامل ہے. پہچانیے امام حسین کو. امام حسین کربلا میں قدرت کے ساتھ آ رہے ہیں. اب قدرت اور طاقت کے فرق کو سمجھیے. امام حسین جو ہے فطرت انسانی سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں. فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان کو پہچانا جائے چراغ روشن کر کے، دن کے اجالے میں. اگر بات ہو تو بولے گا، اپنی خاموشی کو توڑیے. دنیا کا ہر انسان کسی انسان کو پہچاننے کے لیے محتاج ہے کہ روشن ہو، دن ہو، آفتاب ہو، چراغ روشن ہو. لیکن امام حسین نے چراغ بن کر کے پہچانوایا کہ میرے اصحاب ایسے ہیں، میرے ساتھ دینے والے ایسے ہیں. وہاں لشکر جمع کیا جا رہا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، فرمولا تم بھی آ جاؤ، ابن زیاد تم بھی آ جاؤ، شمر تم بھی آ جاؤ، فلا تم بھی آ جاؤ، فلا تم بھی آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے امام حسین کو مارنا ہے، امام حسین کو قتل کرنا ہے. اور امام حسین 70-72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں آ گئے. وہاں وہ لشکر جمع کر رہا ہے. یہاں امام حسین فاطمہ کلال چراغ شب عاشور چراغ بن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. سلمان پڑھے بابا نے بتا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. امام حسین ایک الگ انداز سے کربلا بنا ہے. امام حسین کو سمجھیے ایک الگ انداز سے کربلا کو برپا. وہاں وہ لشکر جمع کر رہا ہے جہاں امام حسین ایک الگ انداز سے 70-72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں ہے. اور شب عاشور چراغ بن کر کے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کی جنت کا ضامن میں ہوں، کوثر کا ضامن میں ہوں، سرزمین کا ضامن میں ہوں، جنت پل صراط اس کو پار کرانے والا میں ہوں. لیکن تاریخ گواہی کوئی امام حسین کی توبہ کرنے سے یا مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. اسی لیے امام کو یہ کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھ کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے نانا محمد کو ملے. اس طریقے سے کربلا برپا کی. اور ایک الگ انداز سے کیوں امام حسین کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی گفتگو امام حسین، حسین کو پہچانو، حسین کو پہچانو. اس کا مطلب امام حسین میں کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسی منطق، کوئی ایسا روح ہے جس سے ہم نہ آشنا ہے اور نہیں پہچان پا رہے. ایسے نہیں خواجہ معین الدین چشتی نے کہہ دیا کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین. اس کا مطلب ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے، امام حسین کا رتبہ کیا ہے، امام حسین کا معیار کیا ہے. اسی لیے امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تمہارے دن جیسا کسی کا دن نہیں، تمہارے روزے عاشور جیسا کسی کا دن نہیں. جبکہ امام حسن کی نگاہوں کے سامنے آدم کے بھی ایام ہیں، کیونکہ امام ہیں. یہ اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت بھی تھے جب سورج نہ تھا، چاند نہ تھے، سیارے نہ تھے، سمندرے نہ تھی، دریا نہ تھے، کچھ نہ تھا، تب بھی وہ تھے. امام حسن کے سامنے سارے دور ہیں. لیکن امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے دن جیسا کوئی دن نہیں، نوح کے دن جیسا کوئی دن نہیں، ابراہیم کے دن جیسا کوئی دن نہیں، اسماعیل کے دن جیسا کوئی دن نہیں، یحییٰ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، زکریا کے دن جیسا کوئی دن نہیں، مہلائی کے دن جیسا کوئی دن نہیں، الیاس کے دن جیسا کوئی دن نہیں، احنو کے دن جیسا کوئی دن نہیں، الیاس کے دن جیسا کوئی دن نہیں، ابراہیم کے دن جیسا کوئی دن نہیں، اسماعیل کے دن جیسا کوئی دن نہیں، اسحاق کے دن جیسا کوئی دن نہیں، موسیٰ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، عیسیٰ کے دن
اپنے بابا کے بھی ایام تھے، کتنی محنت و مشقت سے دین کو پھیلایا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، پتھر مارے گئے، اجڑیاں پھینکی گئی، کوڑے پھینکے گئے، کیا کیا نہیں ہوا پیغمبر اسلام کے ساتھ، سارے دن تھے امام حسن کی نگاہوں کے سامنے، لیکن نہیں کہا کہ میرے نانا کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ اپنے بابا علی کے دن کو دیکھا کہ گلے میں رسی پڑی، امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا خطبہ شکریہ میں کہ ان کی دور خلافت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری آنکھوں میں کانٹا چھپا ہوا ہے، حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے جسے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، ایسے ماحول کو امام امیر المومنین نے گزارا۔ لیکن امام حسن نے نہیں کہا کہ میرے بابا کے دن جیسا کسی کا دن نہیں۔ اس کا مطلب یہ تمام ایام، خود امام حسن کی ماں کے اتنے سخت ایام ہیں کہ پسلیوں پہ دروازہ گرا دیا گیا، تاریخ بیان بی بی کے حوالے سے اتنے سخت ایام دیکھا، لیکن امام حسن نے نہیں کہا کہ میری ماں کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، کیا کہا کہ میرے بھائی حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، یعنی روز عاشورہ جیسا کسی کا دن نہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی ہے تاکہ آپ تک بات پہنچے، کیا کہا کہ میرے بھائی حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں۔ حالانکہ ایک سے ایک ایام امام حسن کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ اگر دلیل آئے تو ہزاروں دلیل امام حسن کی نگاہوں کے سامنے آدم کے ایام نہیں ہے، کوئی کھڑا تو کہتے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک دلیل آپ کے سماعتوں میں نظر کرو، سلوات پڑھے باواز بلند حیدری، سبحان اللہ، سب لوگ مل کے بولیے نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ یہ نعرہ بڑی محنتوں سے ہم کو ملا، بڑی توجہ، چل بہت خاموش آپ نعرے سن لیجیے کہ نعرہ بڑی محنتوں سے ہم کو ملا، ایسے ہی نعرہ نہیں مل گیا، کوئی کیوں نہیں نعرہ سجادیہ لگا دیتا، نعرہ جعفریہ لگا دیتا، کسی امام کے نام لے نعرہ حیدری کیوں لگاتا؟ نعرہ حیدری اس لیے لگاتا کہ پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین پر اتنے مسائل کھائے گئے کہ سلام تو دور کی بات، امام سے جب سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا، تو یہ فاطمہ بی بی سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام کی بیٹی نے جو پہلا نعرہ دیا وہ نعرہ علی کا ہے، نعرہ حیدری۔ اور دیکھیے آج کہیں بھی چلے جائیے، ہندوستان کے مختلف بارڈر ہیں، کشمیر کے بارڈر ہیں، نیپال کے بارڈر ہیں، پاکستان کے بارڈر ہیں، چائنا کے بارڈر ہیں، لیکن جتنی زیادہ سہولیت، جتنی زیادہ ملٹری، جتنی زیادہ فوجیں، جتنے زیادہ اسلحے پاکستان کی سرحد پہ لگائے گئے ہیں، دوسری سرحدوں پہ نہیں لگائے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں سے گھسپیٹ کا خطرہ زیادہ ہے۔ اچھا گھسپیٹ کا خطرہ زیادہ تو کیا آپ کو چائنا سے نہیں محبت ہے کہ وہاں سے دشمن آ جائیں گے؟ کیا آپ کو نیپال سے نہیں خطرہ ہے کہ وہاں سے آ جائیں گے؟ کیا آپ کو اور سرحدوں سے محبت نہیں ہے کہ آپ نے صرف پاکستان والے بارڈر پہ لگایا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا راجناتھ سنگھ کا کہ ہمیں تو محبت اپنے ہندوستان کی ہر سرحدوں سے ہے، لیکن اس بارڈر پہ خطرہ زیادہ ہے۔ بڑی توجہ چاہوں، ہمیں تو اپنے ہندوستان کی ہر سرحد سے محبت ہے، لیکن اس بارڈر پہ خطرہ زیادہ ہے۔ اگر ہم نے اس بارڈر کو بچا لیا تو گویا کہ چین والا محفوظ ہے، گویا کہ چین والا محفوظ ہے، نیپال والا محفوظ ہے، کشمیر والا محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے علی کی ولایت کو ثابت کر لیا تو حسن کی ثابت ہے، حسین کی ثابت ہے، کی ثابت ہے۔ یہ سوال بڑے آواز ہے بلند۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ودیت ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ جب ہم یہ ثابت کر لیں گے تو حسن کی ولایت ثابت ہو جائے گی، حسین کی ولایت ثابت ہو جائے گی، سید الساجدین کی ولایت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس بارڈر کو مضبوط بی بی فاطمہ نے کیا، سمجھئے۔ اور جب امیر المومنین کی خلافت آ گئی، امام حسن کو سمجھئے کہ لا یوم کا یوم کا جو منزل ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سارے ایام آ جائیں کہ کس طریقے سے امام حسن کے نزدیک آدم کے بھی ایام نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا پہلی خلافت کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں؟ پہلی خلافت کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں۔ دوسری خلافت کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں۔ تیسری خلافت کے زمانے میں کسی نے نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں۔ جب میرے مولا کے پاس لوگ آ گئے خلافت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے،
تب ایک شام سے شخص کھڑا ہوا، ایک انسان کھڑا ہوتا ہے جس کا آسان سا ایڈریس ہے یزید کا باپ معاویہ کہ ہم بھی خلیفہ ہیں. اب اعلان تو کر دیا لیکن چلانے کے لیے اب اس کو ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کا سپورٹ ملے، کچھ لوگوں کا سپورٹ ملے تاکہ اپنی حکومت کو چلایا جا سکے. اس نے کیسے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہم نے جو اسلامی حکومت کا جو ہے خلافت کی جو پیغمبر اسلام کی خلافت کی اس کی میں ایک جز ہوں، ایک میں کڑی ہوئی حصہ ہوں، لہٰذا ہم نے بھی یہاں خلافت کا اعلان کیا. تو اس بادشاہ نے کہا ہم نے تو سنا تھا کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کر رہا، وہی پیغمبر اسلام کا جانشین خلیفہ. یہ کون آ گیا؟ کہا اعلان تو اس نے بھی کیا ہے. کہا اچھا اگر اعلان کر دیا ہے تو ان دونوں کو خط لکھو، کوفے والے کو بھی لکھو، شام والے کو بھی لکھو کہ دونوں اپنے اپنے نمائندے بھیج دے، دونوں اپنے اپنے نمائندے بھیج دے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی، جو سچا سچا نبی، جس کے سچے سچے قول کے بتائے گئے راستے پر جو سچا سچا دکھے گا اس کو مانا جائے گا کہ یہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے ذریعے بنایا ہوا جانشین محمد کا ہے. اب یہ دونوں خط بھیج دیا گیا. اب روم کے بادشاہ نے کہا جاؤ ذرا بازار میں پتہ کرو کہ کیا کچھ لوگ کوفے اور شام سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے پتہ کیا جائے ان کے خلیفہ کے بارے میں. تو کچھ گروہ گئے وہاں پتہ کرنے کے لیے. کہا اتفاقاً ایسا ہوا کہ کچھ گروہ کوفے سے آیا ہوا، کچھ شام سے آیا ہوا. کوفے والے سے سوال کیا کیا تم اپنے خلیفہ کو جانتے ہو؟ کہا کیسے نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو مسجد میں جاتا ہے تو سب سے آخر میں پلٹتا ہے، جب کوئی آخر میں وہاں رہ جاتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کیا سائل ہو، کیا مسافر ہو، کیا غریب ہو، کیا اگر تمہارے پاس لباس نہیں تو لباس دے دیا جائے، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلا دیا جائے، اگر جہالت ہے تو یہ بتا کر دیا جائے، تمہیں کیا چاہیے، ہم اس کو کیسے نہیں جانیں گے. وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کرم کرنے والا ہے، وہ اتنا مدد کرنے والا ہے، لوگوں کی قربت کرنے والا ہے. علی کو کون نہیں جانتا جو ابو طالب کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا شوہر ہے، جو حسنین کا باپ ہے، کون علی کو نہیں جانتا. اب کوفے والے سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو؟ کہا ہاں ابھی اعلان کیا ہے اپنی خلافت کا جانتے. یہ گفتگو ہوئی، ادھر خط پہنچا. معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نمائندہ بنایا. بڑی توجہ چاہا تاکہ لا یوم کا یوم منزل سمجھ میں آئی. امام حسن کی نگاہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی حسین کے ایام کے دن جیسا کوئی دن نہیں. ادھر سے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نمائندہ بنایا، علی نے اپنے بیٹے حسن کو نمائندہ بنایا. دونوں چلے روم پہنچے. یزید سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑایا، کرسیوں کے درمیان جھکا، گرا، اٹھا، کھڑا ہوا، پھر بادشاہ کے قریب پہنچ رہا ہے، پھر کرسیوں کے درمیان چلتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے. اس کے دلوں میں ایک دم روب جمع ہوا، خوف تمطاری ہے، لوگوں کا روب اس کے چہرے سے دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. کرسیوں کے درمیان میں کھڑاتا ہوا بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیتا. اس سے پہلے کہ بوسہ ختم ہوتا بادشاہ نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا. ادھر سے فاطمہ کا لال علی کا بیٹا اپنے باپ کی نمائندگی کرنے کے لیے قدم کو آگے بڑھایا. اب یہ تھا کہ کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا. اب جیسے ہی حسن نے قدم رکھا، تاریخ یہ بتاتی ہے ان لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. میرے مولا نے اپنے قدم کو آہستہ آہستہ بڑھایا. روب ایسا تھا کہ بادشاہ اپنی جگہ چھوڑنے لگا. روب ایسا تھا کہ بادشاہ اپنے مقام کو چھوڑنے لگا. جیسے میرے امام اس کے قریب جاتے ہیں وہ اپنے مقام کو، اپنے تخت کو چھوڑتا ہے اور میرے مولا کی قدم، میرے مولا کے روح میں آتا ہے اور اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے. اس سے پہلے کہ مولا اس کے پاس پہنچے وہ مولا کے پاس جاتا ہے اور میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. کہا مولا آپ یہاں پہ بیٹھیے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے تخت پہ بیٹھ جا، میں بازو میں بیٹھ جاتا ہوں. کبھی میرے مولا کی طرف دیکھتا ہے، کبھی یزید کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حسن کی طرف دیکھتا ہے، کبھی یزید کی طرف دیکھتا ہے. اور دیکھنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں ابھی جا رہا ہوں، ایک کمرے میں جاتا ہوں، ایک کمرے میں جاتا ہوں، وہاں سے کچھ صندوق لاتا ہوں، ذرا دیکھوں یہ جو علی کا نمائندہ ہے، جو علی کا بیٹا حسن ہے، اس کی نگاہیں کہاں تک ہے، اس کی بصیرت کہاں تک ہے. اور وہ صندوق لانے کے بعد کہتا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ امام جواب دے فوراً یزید کی طرف پھول جاتا ہے اور سوال کرتا کیا تجھے معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے. کیا تیرے باپ کو معلوم ہوگا اس میں کیا ہے؟
نبیوں کی تصاویر موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں 313 نبیوں کی تصاویر موجود ہیں. کہتا آپ کو اتنا معلوم؟ میرے مولا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. اب اس صندوق کو کھولتا ہے, اگر بات مجھے بولیے گا, صندوق کو کھولتا ہے, ایک تصویر کو نکالتا ہے, اپنے آبا کے دامن سے صاف کرتا ہے. میرے مولا کی طرف کہتا مولا یہ کس کی ہے؟ مولا نے کہا کہ میرے پہلی آدم کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ کیا یہ نوح کی ہے؟ مولا یہ کس کی ہے؟ کیا یہ ابراہیم کی ہے؟ مولا یہ کس کی ہے؟ یہ انبیاء کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ زکریا کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ لوط کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ موسیٰ کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ انبیاء کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ زکریا کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ لوط کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ شیش کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ یونس کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ الیاس کی ہے. مولا یہ کس کی ہے؟ یہ احدو کی ہے. اب میرے مولا نے ایک ایک تصاویر کے نام کو بتانا شروع کیا. اب وہ اچانک سوال کرتا ہے مولا آپ کو اتنے نبیوں کے نام یاد؟ مولا آپ کو اتنے نبیوں کے نام یاد؟ تب میرے مولا نے آستین کو سمیٹا اور ایک جملہ کہا اگر تو چاہتا ہے تو آدم کی تصویر سے کم وہ گواہی دے گی میں آدم ہوں. اگر تو چاہے تو میں کہوں ابراہیم کی تصویر یہ گواہی دے گی کہ میں ابراہیم ہوں, میں نوح ہوں, میں شیش ہوں, میں حنائی ہوں, میں الیاس ہوں, میں احدو ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں انبیاء ہوں, میں زکریا ہوں. تب وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور مجھ سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے لوگوں سوچو تو صحیح, جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا؟ سوچو تو صحیح, جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا؟ اب امام حسن کی معجزہ اور امام حسن کے علم کے بارے میں آپ کو اندازہ چلا کہ امام حسن کی نگاہیں کہاں تک ہے. اگر تصاویر سے کہہ دے تو گواہی دے کہ میں آدم ہوں. ایسے امام نے اپنے بھائی حسن کو حسین کے لیے فرمایا لا یومک الجوم یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں. حالانکہ امام حسن کی نگاہوں کے سامنے سارے نبیوں کے ایام ہیں, سارے اماموں کے ایام ہیں, اپنے بابا علی کے ایام ہیں, اپنی ماں فاطمہ کے ایام ہیں, اپنے نانا محمد کے ایام, لیکن نہیں کہا کسی کے لیے. اور امام حسین کے لیے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے, میرے ساتھ جو جائے ایک اچھا نتیجہ آپ کو دیں, ایک سلام پڑھے گا آواز بلند. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ امام حسن کے جملے کا مطلب ہی نہ سمجھتا اگر خداوند عالم کے ذریعے ہمارے نزدیک علماء کرام نہ ہوتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو امام حسن علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یومک الجوم یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں, کوئی دن نہیں. یہ کس کا نواسا بول رہا ہے جو نور اول ہے, مخلوق اول ہے, پیغمبر اکرم ہے, ہادی عالم ہے, کائنات کا رحمت ہے, حیات مصطفیٰ ہے, زندگی پرور ہے, مانع الدہر ہے, خدیجہ کا شوہر ہے, خدیجہ کا شوہر ہے, فاطمہ کا پدر ہے. اس کے لسان وحی سے نکلے ہوئے ترجمان کہ جو ان کو حسن ہے یا حسین ہے ان کو پہچانو. اس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے جملہ کہا کہ لا یومک الجوم یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں. اس لیے کہ کربلا میں امام حسین ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ امام حسین کربلا میں ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹا لے تو آدم کی محنتیں برباد, نوح کی محنتیں برباد, یحییٰ کی محنتیں برباد, داؤد کی محنتیں برباد. امام حسین نے ایک قدم آگے بڑھا کے آدم کے سب کو بچا لیا, ان کی محنتوں کو بچا لیا, یحییٰ کی محنتوں کو بچا لیا, محمد کی محنتوں کو بچا لیا. ایسا لوگ بڑے بابا نے بولا محمد وال محمد. امام حسین نے ایک قدم آگے بڑھا کے سارے نبیوں کی محنت و مشقت کو بچایا. اگر ایک قدم پیچھے ہٹا لیتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے محمد والی و فاطمہ تک سارے محنت و مشقت خاک میں مل جاتی اور جزیم اپنے جو چاہ رہا تھا وہ کر لیتا. لیکن امام حسین کربلا میں کلگ انداز سے آ گئے. تب کہا امام حسن نے لا یومک الجوم, کہا میرے بھائی حسین تمہارا دن جیسا کوئی دن نہیں. اس لیے کہ وہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کربلا میں الگ رنگ سے دین کو بچائے گا. اس لیے کہ سارے نبیوں کی جو محنت و مشقت ہے وہ ایک الگ انداز سے, لیکن دین کو بچانے کے حوالے سے جو امام حسین نے کردار نبھایا نہ کسی امام نے نبھایا نہ کسی نبی نے نبھایا. سمجھیے امام حسین کو. اسی لیے تو سارے نبیوں نے جب دعا کی تھی یہی دعا کی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, بہت خاموش ہے, خاموش. دیکھیے یہ ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جس کی میں نے جملہ بھی کہا تھا کہ جس کی محبت میں اگر انسان زندگی گزارے اور دل میں رہے تو وہ انسان مرتا نہیں, وہ انسان مرتا نہیں.
اگر یقین نہ آئے تو جنازے میں شریک ہو کے دیکھیے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کہا جاتا اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ولایت علی نے دیا، محبت حسین نے دیا، گریا امام حسین نے دیا۔ جب امام حسین کے فرض پر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، ویسے ہی رہتی ہے جیسے زندگی میں ہے، یا یہ کہہ دیا جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ سارے نبیوں کی دعا، خدایا ہم تیرے دین کو پھیلائیں گے، تیرے دین کو بچائیں گے، اور خدایا دے کوئی ایسا ناصر، دے کوئی ایسا مددگار، دے کوئی ایسا بھائی کہ جو میری مدد کرے تیرے دین کو پھیلانے میں، جو میری حفاظت کرے تیرے دین کو بچانے میں، جو میری حفاظت کرے تیرے دین کو پھیلانے میں۔ اور اللہ نے ہر نبیوں کو ایک جانشین دیا، ایک وسیع دیا، تاکہ جب کوئی اس کو جھٹلائے تو کوئی تو اس کی صداقت کا گواہی دینے والا ہو، کوئی تو اس کی امانت کی گواہی دینے والا ہو، کوئی تو اس کے علم کی گواہی دینے والا ہو، کوئی تو اس کے ہنر کی گواہی دینے والا ہو، کوئی تو اس کے فلسفے کو سمجھنے والا ہو۔ بڑے توجہ چاروں، کوئی تو ہو کہ جو یہ بتائے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر نبی کی یہی دعا کہ دے کوئی ایسا جانشین، دے کوئی ایسا بیٹا کہ جو تیرے دین کی حفاظت کرے، جو تیرے دین کی حفاظت کرے، جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ دے کوئی ایسا بیٹا۔ جناب ابراہیم نے دعا کیا کہ خدا یہ امامت کا جو درجہ ہمیں ذریت میں دے دے۔ اتنا بڑا پاور امامت کا ہے، اتنا بڑا رتبہ امامت کا ہے، اتنا بڑی شان امامت کی ہے۔ ہر نبی کی، ہر امام کی دعا یہی، تیرے دین کی حفاظت کرے۔ اور ساتھ میں خداوند کے عالم نے نبیوں کے ساتھ ایک ایسے کو رکھا کہ جو ان کے دین کی جب کہیں لوگوں کے سامنے پہنچائے تو کوئی تو ہو کہ یہ کہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام 40 سال تک خاموش تھے، اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے سامنے دین بتایا جائے، جس کے سامنے شریعت بتائی جائے، جس کے سامنے اسلام بتایا جائے،